अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मरतबा हमने देखा था मुख्तलिफ मुरक्कबात को कि वो जुमले में आते हैं। और जुमले में जुमला इसमें में भी हम यूज़ कर सकते हैं, फेलिया में भी। और इसी तरह हमने ये डिस्कस किया था कि जुमले में आप जब मुरक्कब नाक़िस ला रहे होते हैं तो आप बेसिकली जुमले का कोई भी जो एक रुकन है, जैसे मुब्तदा है या खबर या फ़ाइल है, उसको ही आप मजीद उसकी वजाहत करने के लिए कोई मुरक्कब नाक़िस इस्तेमाल करते हैं। मसलन कभी आप मुब्तदा को अ, उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी पैदा करने के लिए उसकी सिफत इस्तेमाल करते हैं साथ, या उसके लिए मुदाफिले यूज़ करते हैं, या उससे पहले कोई इशारा यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आप खबर को समटाइम्स एक्सप्लेन करने के लिए नात लाते हैं, या मुदाफिले, या इशारा, या इसी तरह जुमले फेलिए की बात करें तो फाइल को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिफत से या मुदाफिले से। नमाज के बाद हम पिछली दफ़ा पूरा कंटिन्यू कर नहीं सके ने। मेरे यहाँ वो था, इंटरनेट का इशू था, इस वजह से मैं इत्तला भी नहीं कर पाया। तो लेकिन मैंने जो वीडियो करवाई थी रिकॉर्ड, उसमें हमने कवर कर लिया था जो पिछले लेक्चर का कंटेंट था। एक दफ़ा हम उसको देख लेते हैं दोबारा, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक अब स्ट्रक्चर है वो आप पढ़ चुके हैं सारा, कि अरबी में जुमला दो ही तरह का है, इस्मिया है और फेलिया है। जुमला इस्मिया के दो रुकन है, मुब्तदा खबर। और जुमला फेलिया के जो दो ज़रूरी रुकन है वो फेल और फाइल है। और मजीद जुमले की तफसील के लिए हम मुरक्कबात नाक़िस यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह। और मुरक्कब नाक़िस में से जो तीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आपने डिस्कस किए हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी और मुरक्कब बदली, या जिसको मुरक्कब इशारी भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और फिर कुछ डिटेल्स हैं कि जैसे खबर की अक़साम क्या होती हैं, खबर कब पहले आती है, मुब्तदा कब बाद में आता है, लेकिन उन डिटेल्स की आपको इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो जुमले में डिटेल के पार्ट में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी जो फजला के तौर पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अब तक हमने मुब्तदा खबर के बारे में पढ़ा है या फेल और फाइल के बारे में, तो ये सारे तो जुमले में मुस्तद या मुब्तदिले हैं, ये जरूरी होते हैं। तो फजला के तौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वैसे वो 8-10 के करीब हैं, जैसे तमीज़ है, हाल है। इसी तरह आप इस्तेमाल मफूल फी इस्तेमाल करते हैं, मफूल लहू है, बहुत सारे लफ्ज हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको जिसका इस्तेमाल मिलता है जुमले में बतौर फजला, वो लफ्ज है जिसे हम मफूल कहते हैं उर्दू में। मफूल का कॉन्सेप्ट सब लोग इससे वाकिफ होंगे। ये वो शय है जिस पे कोई फेल वाक़ हो रहा होता है, जो कोई फेल परसीव करता है। और फजला के बारे में हमने उसूली बात पढ़ी थी कि उसका एराब नस्ब होता है, तो जितने भी अस्मा बतौर फजला आएंगे वो सब अस्मा मंसूब होंगे। ठीक है। लेकिन सरे दस्त हम मफूल को देखेंगे, चूंकि यही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मफूल, या इसको समटाइम्स अरबी कुतुब में मफूल बिही भी कहते हैं। ठीक है। उसकी वजह वही है कि हम तो उर्दू में जैसे मफूल एक ही चीज को बोलते हैं ना, जो किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम मफूल कहते हैं। लेकिन अरबी में मफूल का लफ्ज कोई तकरीबन 5 जगहों पे इस्तेमाल होता है, यानी मफूल की 5 किस्में हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली मफाइल खमसा कहते हैं। तो उनमें मफूल बिही है, मफूल लहू है, मफूल माहू है। तो जब हम स्पेसिफिकली ये वाला जो मफूल है उर्दू वाला, इसको हम बोलते हैं मफूल बिही, वजाहत करने के लिए। ठीक है। तो मफूल बिही, या अगर सिर्फ मफूल बोला जाए तो उससे मुराद भी यही लफ्ज होता है। तो अरबी में चूंकि मफाइल बाकी भी हैं, इसलिए फिर इसको बाकियों से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम बिही का लफ्ज ऐड करते हैं, मफूल बिही। यानी वो इसम जिस पे कोई फेल वाक़ हो। इसके बारे में और कोई तफसील नहीं है। इसको ज़रूरत के मुताबिक मारिफा, नकिरा, वाहिद, या मुसन्ना, या जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसके एराब का ख्याल रखना होता है कि मफूल जब भी लाएंगे किसी जुमले में तो मंसूब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बाकी जहां तक तरतीब की बात है कि जुमले में मफूल कहाँ आएगा, तो आमतौर पे तो चूंकि मफूल हम जुमले फेलिया में लाते हैं, जुमले इस्मिया में भी आ सकता है इस तरह से कि जैसे जुमला इस्मिया में समटाइम्स खबर जो है उसमें फेल होता है ना, यानी मुब्तदा आ रहा है पहले, उसके बाद खबर के तौर पे पूरा जुमला फेलिया खबर होती है। जैसे हम कहते हैं मुहम्मदुन यक़रउल कुरआन, तो यहाँ मोहम्मद मुब्तदा और यक़रउल कुरआन ये जुमला खबर है।
تو اس طرح کے جملوں میں تو ہم کہہ لیں کہ مفعول جملے اسمیہ میں بھی آ جائے گا، لیکن بہرحال مفعول آپ جب بھی یوز کریں گے، چاہے اسمیہ جملے کا اسٹرکچر ہو یا فعلیہ کا، مفعول فعل کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے۔ اور جو اس کی ترتیب ہے، نارملی ہم یہی کرتے ہیں کہ فعل کے بعد فاعل اور پھر فاعل کے بعد مفعول لاتے ہیں۔ یہ عام طور پہ جو آرڈر فالو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کوئی کمپلشن نہیں ہے، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ آپ کبھی جملہ مفعول سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ بالکل سٹارٹ میں مفعول لے آئیں، پھر فعل اور فاعل آ جائے۔ اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے فعل آئے، بیچ میں مفعول آئے، بعد میں فاعل آئے۔ تو کسی بھی طرح سے اس کو ارینج کیا جا سکتا ہے جملے کو، بس آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مفعول منصوب استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو جنرل ترتیب ہے وہ یہی ہوگی کہ پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول۔ تو جہاں کہیں بھی اگر مفعول کو ہم پہلے یوز کرتے ہیں، یعنی اس کے نارمل آرڈر سے پہلے، فعل سے پہلے لا رہے ہیں یا فاعل سے پہلے، تو وہاں پہ اس مفعول پہ جیسے ایمفسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم پہلے یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں عربی کی، جیسے قرأ الطالب درسن، طالب علم نے سبق پڑھا۔ اب یہاں درسن جو ہے یہ مفعول ہے، اور کیونکہ یہ فضلہ ہے اس لیے ہم اس کو منصوب استعمال کر رہے ہیں۔ قابلت طالبات، یہاں طالبات مفعول ہے۔ کتبت صفحتین من المقالہ، یہاں صفحتین مفعول کے طور پہ آ رہا ہے۔ اور یحب التلاميذ المدرسین، یہاں مدرسین جو ہے اسے ہم مفعول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ سکتے ہیں مفعول ہر جگہ منصوب ہی یوز کیا گیا ہے، چاہے درسن ہو، طالبات ہو، صفحتین ہو، المدرسین ہو۔ اس کے بارے میں بس اتنی ہی بات ہے۔ یہاں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، وگرنہ پھر آگے چلتے سر ہیں۔ میرا کہ جب ہم مرکبات استعمال کرتے ہیں، جیسے مطلب صفت بھی کسی کے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی فضلہ نہیں ہوں گے؟ ہاں، ایک پارٹ ہے، یعنی اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ اس میں ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فضلہ ہے، لیکن ہم اس کو فضلہ اس لیے کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ مرکبات ناقصہ جتنے بھی ہیں اس میں، جیسے صفت ہے یا مضاف الیہ ہے، جو بھی جی مرکب ناقص کا دوسرا جز ہوتا ہے وہ جی انڈیپینڈنٹلی یوز نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے پہلے رکن پہ۔ مطلب صفت جبھی تک ہے، ایگزسٹ کرے گی جب تک اس کا موصوف ہوگا نا، تو اس لیے اس کا اپنا کوئی اعراب فکس ہوتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے موصوف کے اعراب کو فالو کرتی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ صفت اکیلے یوز نہیں ہوتی، تو وہ چونکہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے موصوف پہ، لہٰذا ہم اس کو اسی کا اعراب ہی فالو کرواتے ہیں۔ تو اگر جیسے موصوف مسند یا مسند الیہ آ رہا ہوگا تو پھر اس کی صفت کو بھی مرفوع یوز کر لیں گے۔ موصوف اگر فضلہ کے طور پہ آ رہا ہوگا پھر اس کی صفت کو بھی ویسا ہی اعراب دے دیں گے۔ تو وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فضلہ تو جیسے ہے نا، وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ ورڈ ہوتا ہے، مطلب آپ اس کو جملے میں جب یوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک اضافی بات کرنے کے لیے لاتے ہیں، لیکن اس وقت جیسے بھی یہاں درسن ہے یا طالبات ہے، یہ خود انڈیپینڈنٹلی یوز ہوئے ہیں، یہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، نتھی نہیں کیا نا انہیں کسی کے ساتھ۔ تو مرکب ناقص میں دوسرا جز پہلے کے ساتھ جیسے جڑا ہوا ہے، وہ پہلا اسم اگر آ رہا ہے تو تبھی دوسرا بھی آئے گا یا اس کی بھی کوئی سگنیفیکینس ہوگی، تو اس لیے پھر اس کو الگ جیسے کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس کو ہم پھر پہلے کے مطابق ہی اعراب دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی مرکبات ہیں ہم ان کو فضلہ کنسیڈر نہیں کریں گے، اور ان کو ہم ہاں جی، انڈیپینڈنٹ جو دوسرا جز ہے، جو مرکب ناقص کا پہلا جز ہوتا ہے نا، مطلب جیسے جی جی موصوف یا وہ تو مضاف، جی، یا اس میں اشارہ، وہ تو جملے کا ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ مطلب وہ جملے میں کوئی نہ کوئی ایکٹیو رول اس کا ہوگا، وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے جسے ہم موصوف کہہ رہے ہیں یا مضاف کہہ رہے ہیں، وہ مبتدا ہو سکتا ہے، وہ خبر ہوگی کسی جملے میں، کہیں وہ فاعل کے طور پہ آئے گا، کہیں وہ مفعول کے طور پہ آئے گا، تو اس کو اپنے اصل رول کے مطابق اعراب کرے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، صحیح، جزاک اللہ۔ تو اسی طرح جیسے یہاں مفعول اکیلا یوز ہوا ہے، مفعول کی آپ مزید وضاحت کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ اضافت
بھی यूज कर सकते हैं या सिफत भी ला सकते हैं. जैसे आप कहें क़रा अत-तालिबु दरसन जदीदन, तो अब आप सिफत यूज कर रहे हैं मफूल की. इसी तरह आप मुदाफ इलैह ला सकते हैं, जैसे क़रा अत-तालिबु दरसल अरबिय्यती, तो यहाँ आप इजाफत उसके साथ यूज कर रहे हैं. तो वो आप ज़रूरत के मुताबिक किसी भी लफ्ज को डिटेल देने के लिए मुरक्कब नाक़िस को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, यानी सिफत को या मुदाफ इलैह. वाज़ेह है जी? और कोई सवाल है इस पे? चलें आगे चलते हैं. फिर मफूल के हवाले से ये अहम बात है जो आज हमें डिस्कस करनी है कि मफूल के लिए खास ज़माइर हैं अरबी में जो इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हम ज़माइर, ये विजिबल है ना, ये वाला जो मैंने अब चेंज किया स्लाइड, ये ज़माइर मनसूबा मुत्तसिला. अभी पुरानी आ रही नो वही सर, आ रही है? पुरानी आ रही है। वही आ रही है. तो चलें मैं दोबारा शेयर करता हूँ जी. अब देखिएगा. ये अब सही है। अब ठीक है सर. अच्छा, जमायर जो हैं वो हर जबान में उनके जैसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना. मतलब उर्दू में अगर डिस्कस करें तो उर्दू में भी जमायर के तीन ग्रुप्स हैं. एक है जिन्हें हम फाइली जमायर कहते हैं, जैसे वो है, मैं है, तुम. ये वाला जो ग्रुप है ये हम फाइल के तौर पे यूज करते हैं. जैसे मैंने सोचा, उसने कहा, तुमने पूछा. तो मैं, उस, तुम या वो, ये वाली जो जमाइर है इनको फाइली, इनके फंक्शन को डिस्कस देखते हुए हम कहते हैं कि फाइली जमाइर है. इसी तरह एक जमीर का ग्रुप होता है, जैसे उसे, तुझे, मुझे, हमें, तुम्हें वगैरह. तो जैसे उसने मुझे बताया, या मैंने उसे कहा, या उसने तुम्हें समझाया. इस तरह के जुमलों में ये जो जमीर जमाइर आ रही हैं, तुम्हें, मुझे और उसे, ये मफूल के तौर पे यूज हो रही है ना, ये मफूल को रिप्रेजेंट कर रही है. इसलिए हम इन्हें मफूली जमाइर कहते हैं. इसी तरह जमाइर का एक तीसरा ग्रोह होता है जो हम इजाफत में यूज करते हैं जब निस्बत दे रहे होते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, या हमारा. तो ये वाले जो जमाइर हैं इनको हम कहते हैं इजाफी जमाइर. ठीक है. तो ये जैसे तकसीम जमाइर की हर जबान में होती है कि जमाइर एक से ज्यादा तरह की होती है. तो जैसे हमने उर्दू में भी देखा, इसी तरह अंग्रेजी में भी जैसे नॉमिनेटिव हैं एक तो प्रोनाउंस, ये वाले जो ही, शी, इट, दे और आई, वी, यू. और इसी तरह फिर एक एक्यूजेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हिम, हर, देम, या मी और अस हम यूज करते हैं, या यू. और फिर तीसरा पोजेसिव केस में यूज होते हैं प्रोनाउंस जो जैसे हिज, हर है, देयर है, माय है, या और है, योर है. ये पोजेसिव केस है. तो अरबी में भी इसी तरह ज़माइर की किस्में हैं, लेकिन अरबी में ये अक़साम तीन से ज्यादा हैं. और टोटल किस्में बनती हैं ज़माइर की पांच. ठीक है. एक तो हम पहले इसको तकसीम करते हैं ज़माइर को, यानी जो एक इसका बड़े दो ग्रुप्स हम बना लेते हैं. एक है जिन्हें हम कहते हैं ज़माइर मुत्तसिला, और दूसरी होती है ज़माइर मुनफसिला. इसका फर्क तो आपको मालूम होगा. ज़माइर मुत्तसिला वो होती हैं जो अटैच होती हैं किसी और लफ्ज़ के साथ. ठीक है, अटैच्ड प्रोनाउंस हम इन्हें कहते हैं. और दूसरी ज़माइर हैं जो अलग से यूज की जाती हैं, ज़माइर मुनफसिला. यहाँ तक तो क्लियर है ना. तो ये दो बड़े जैसे ग्रुप्स हैं. फर्दर फिर इनमें ज़माइर मुत्तसिला में तीन किस्में होती हैं. उसमें एक है ज़माइर मरफूआ, मरफूआ मुत्तसिला, फिर मंसूबा मुत्तसिला, मजरूरा मुत्तसिला. तो उसमें वो तीन जो यूजेजेस हैं उसके एतबार से तीन किस्में हैं मुत्तसिल ज़माइर की: मरफूआ मुत्तसिला, मंसूबा मुत्तसिला, मजरूरा मुत्तसिला. ठीक है. मरफूआ जो है उन्हें, वो वाली ज़माइर हैं जो बतौर फाइल इस्तेमाल की जाती हैं जुमले में. ठीक है, या फाइल की गैर मौजूदगी में जो नाइब फाइल हो. तो फाइल और नाइब फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ज़मीर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ज़माइर मरफूआ मुत्तसिला. नाइब फाइल का कॉन्सेप्ट पता है ना, नाइब फाइल कहाँ यूज करते हैं? मफूल की जगह। हाँ, नाइब फाइल बेसिकली मफूल होता है लेकिन यूज
فائل کی جگہ کیا جاتا ہے، یہ فعل مجہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ فعل مجہول میں فعل کی نسبت فائل سے نہیں کرتے. فعل مجہول وہی ہے نا جس میں فائل کا پتہ نہیں ہوتا یا ہم بتاتے نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا، مطلب جیسے فرض کریں کہ کتاب پڑھی گئی، یہ بات کہی گئی، کہانی لکھی گئی، تو خبر سنی گئی. اب فائل نہیں بتا رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، اور مفعول آ رہا ہوتا ہے اس میں، لیکن فائل مسنگ ہوتا ہے. تو جو فعل مجہول ہوتا ہے جس میں فائل نہیں ذکر کرتے، اس میں اس جملے میں بھی مفعول بھی جو ہے اسی کو ہم فائل کا اعراب دیتے ہیں، اور اس کو نائب فائل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو نائب فائل ہے یا فائل، وہ دونوں ہی مرفوع ہوتے ہیں نا. تو ان کے لیے جو ضمائر یوز کی جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ضمائر مرفوع متصلہ. اور یہ ضمائر ہیں جو آپ فعل کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ان کا اتصال یا یہ جو اٹیچ ہوتی ہیں یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹوٹل یہ 11 ضمائر ہیں. ایک ہے تو، پھر نا، نون الف نا، پھر تا، تی، تما، تم، تننا، اس کے بعد نون زبرنا، اور واؤ اور الف اور یا. تو یہ 11 ضمائر ہیں ٹوٹل جو آپ افعال کے ساتھ یوز کرتے ہیں. جیسے تو ہے مثال کے طور پہ ذہب تو میں، نا ذہبنا کے ساتھ. اسی طرح تا، تی، تما، تم، تننا، یہ بھی فعل ماضی میں آتی ہے، ذہب تا، ذہب تی، ذہب تما، ذہب تم، ذہب تننا. اور جو نون نسوہ ہوتا ہے، نون زبر والا، وہ ماضی مضارع امر تینوں میں آتا ہے، جیسے ذہبنا، یذہبنا، اذہبنا. اور واؤ بھی تینوں افعال میں آتا ہے، ذہبو، یذہبون، اذہبو، ماضی مضارع امر تینوں میں آئے گا. الف بھی تینوں میں آتا ہے، ذہبا، یذہبانی، اذہبا. اور جو یا ہے وہ صرف مضارع اور امر میں آتا ہے، جیسے تذہبین اور اذہبی. تو یہ والی جو ضمائر جو بھی میں نے بولی ہیں جو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، فعل میں ان تمام صیغوں میں جو بھی میں نے بولے ہیں آپ کے سامنے، ان میں فاعل یہ ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو فعل کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم کہتے ہیں ذہبتو میں کہ میں گیا، تو میں کے لیے بیسیکلی تو کی ضمیر ہے عربی میں. لیکن یہ وہ ضمیر ہے جو اکیلے نہیں بول سکتے، جو آپ ہمیشہ فعل کے ساتھ جوڑ کے ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے. پہلا گروپ یہ والا ہے. دوسرا جو گروپ ہوتا ہے وہ ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ضمائر منصوبہ متصلہ. اب انہیں ضمائر منصوب کیوں یوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ضمائر صرف اس جگہ آئیں گی جہاں کوئی منصوب اسم ہے، یہ اس کے لیے استعمال کی جائیں گی. تو منصوب اسم جو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مفعول. یہی ضمائر عربی میں مفعول کے لیے اگر آپ کو ضمیر کبھی یوز کرنی ہے، مثلا آپ نے جیسے ایک تو جملہ نہ کہ ہم کہیں کہ علی نے حامد کو کہا یا علی نے حامد کو سمجھایا، تو اگر ہم مفعول کو اس سے ریپلیس کریں ضمیر سے تو ہم پھر کہیں گے علی نے اسے کہا. تو اسے کے لیے عربی میں پھر یہ والی ضمائر یوز کی جائے گی، ضمائر منصوبہ متصلہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ ضمائر کون سی والی ہیں. اچھا، یہ ضمائر ہیں سنگولر میں ہو، ہا. یعنی ہو جو ہے وہ غائب کے لیے، ہا مؤنث غائب کے لیے. مخاطب میں کا اور کی، متکلم میں یا. جمع میں آئیں گے تو غائب میں ہم ہننا، مخاطب میں کم کننا، اور جمع میں نا. ٹھیک ہے. یہ ضمائر اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھی ہیں. پہلے یہ ضمیر ہم نے پڑھی ہے نا اضافت میں، کہ نہیں پڑھی؟ تو یہ بڑی پڑی ہوئی ہیں. پڑھی ہوئی ہے نا، مطلب جیسے ہم نے وہ حاضہ کتاب ہو، وہ ہاں والی. جی جی ہاں سر. حاضہ قلم جی سر. ہا، مسمو کا، کیف حالو کی. ٹھیک ہے. اسی طرح قلمی، جمیل، اس طرح کے جملے ہم نے پڑھے. تو یہی ضمائر ہیں. انہیں ہم نے پہلے کہا تھا ضمائر مجرورہ متصلہ. بیسیکلی یہ ضمیر شکل میں ڈفرینٹ نہیں ہے. یہی ضمائر اگر یہ مضافلے کے طور پہ یوز ہوں یا حرف جر کے بعد یوز ہوں، کیونکہ حرف جر کے ساتھ بھی اگر آپ کو ضمیر یوز کرنی ہے یعنی پریپوزیشن کے ساتھ، تو یہی والی ضمیریں آتی ہیں، جیسے لہو، لہا، لکا، لکی، لی. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی حرف جر ہو، من ہے،
من کے ساتھ بھی یہی آئیں گی، من ہوں، منہا، من کا، من کی، منی. تو یہ والی ضمائر حرف جر کے ساتھ اگر آ رہی ہیں یا مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہیں، تو تب یہ چونکہ حالت جر میں ہے نا، یا یہ اس اسم کی جگہ آ رہی ہیں جو مجرور ہوتا ہے، تو اس فنکشن میں ان ضمائر کو ضمائر مجرورہ متصلہ کہتے ہیں. تو یہی ضمائر مفعول کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں. تو جب یہ ضمائر بطور مفعول آئیں گی اس وقت ہم انہیں ضمائر منصوب کہیں گے. یعنی لفظ ایک ہی ہے، دیکھنے میں وہ ڈفرینٹ نہیں ہے، لیکن اس کے فنکشنز دو ہیں، تو ہر فنکشن کے مطابق اس کو الگ جیسے نام دیا جاتا ہے. جب یہی ضمائر مفعول کے لیے آتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر منصوب متصلہ. یہی ضمائر مضاف الیہ یا حرف جر کے بعد آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ضمائر مجرور متصلہ. تو یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو آپ کو نئی ضمائر نہیں ہے جو سیکھنی ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی ضمائر جو مضاف الیہ کے طور پہ آتی تھی یہی مفعول کے طور پہ بھی آ سکتی. کلیئر ہے یہاں تک؟ اور ان کا اردو میں جو ایکویلنٹ ہوگا ہو اور ہا کے لیے اسے ہم ہننا انہیں، کا کی تجھے، کم کننا تمہیں، اور یا ہوتا ہے مجھے اور نہ ہمیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے اردو متبادل ہے. تو اس کی کچھ مثالیں ہیں، اور ضمائر کے حوالے سے وہ جو ضمائر کے 5 گروپس ہیں فرق کچھ. کیسے کریں گے؟ جیسے جیسے فرق کرنے کے لیے حرف جر کو دیکھیں گے یا پھر دیکھیں گے مضاف کے ساتھ ہے تب وہ اس لیے اس طرح سے بالکل فرق کریں گے. بہت سمپل ہے، کیونکہ یہ ضمیر دیکھیں یہ اکیلے تو آنی نہیں ہے نا، متصل آنی ہے. تو اب 3 صورتیں ہیں کہ یا تو اسم کے ساتھ یہ متصل ہوگی، یا فعل کے ساتھ، یا حرف کے ساتھ. حرف میں یہ حرف جر کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو حرف جر کے ساتھ آ رہی ہے تب بھی یہ مجرور ہے. اسم کے ساتھ اگر یہ ضمیر آپ دیکھیں گے تو تب یہ ضمیر مضاف الیہ ہوگی ہمیشہ، تب بھی مجرور ہے. اور تیسری صورت ہے کہ فعل کے ساتھ آئے تو فعل کے ساتھ جب بھی آئے گی مفعول ہوگی. تو آپ نے بیسیکلی یہ دیکھنا کہ یہ ضمیر کس لفظ کے ساتھ جڑی ہے. حرف جر کے ساتھ ہے تو اس کے مطابق اس کا مطلب کریں گے جو بھی حرف ہے. اگر اسم کے ساتھ ہے تو پھر یہ مضاف الیہ، اور اگر یہ ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر یہ مفعول. اور حرف جر کے ساتھ ہوگی تب مفعول نہیں ہے جی جی، ضروری. تب مفعول نہیں ہے. وہ تو پھر جو اس کی حرف جر کا مطلب ہے اس کے مطابق مطلب دے گا نا. اور اعراب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ مجرور ہوگا کہ حرف جر کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو ضمائر کے عربی میں 2 گروپس ہیں، ایک ضمائر متصلہ ہیں، دوسری ضمائر منفصلہ ہیں. اور متصلہ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فردر 3 اس کے سب گروپس ہوں گے: مرفوعہ متصلہ، منصوبہ متصلہ، اور مجرورہ متصلہ. تو مرفوعہ متصلہ جو ہیں یہ وہ ضمائر ہیں جو فاعل یا نائب الفاعل کی حیثیت سے فعل کے ساتھ متصل آتی ہیں، اور یہ 11 ہوتی ہیں ٹوٹل. تو، نا، تا، تی، تما، تم، تننا، نون النسوہ یعنی نون جو زبر والا ہوتا ہے، واو، اور الف اور یا. اس کے بعد جو ضمائر منصوبہ اور مجرورہ ہیں وہ دونوں شکل میں ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کو اپنے استعمال کے مطابق کبھی ہم منصوب ضمیر کہتے ہیں، کبھی مجرور کہتے ہیں. یہ ضمائر اگر مفعول کی حیثیت سے آئیں، فعل کے ساتھ متصل ہو کے پھر ضمیر منصوب کہلائیں گی. اگر یہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں، اسم کے ساتھ متصل ہوں، یا حرف جر کے ساتھ آئیں تو انہیں ہم ضمیر مجرور کہیں گے. اچھا، اس میں صرف ایک ضمیر ہے جس کا فرق سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے یا. یا جو ہے اس کو اگر تم حرف جر کی بات کریں، یا اگر حرف جر کو خیر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اسم کو دیکھ لیں. اسم کے ساتھ تو یا ایز اٹ از اٹیچ ہو جاتی ہے. مثلا جیسے ہم نے قلم کے ساتھ اسے اضافت دیں تو ہم کہیں گے ھذا قلمی، یا اسی طرح ذالک کتابی، یا مثال کے طور پہ بیتی قریب، مدرستی بعیدہ. اس طرح آپ متکلم کا یا اسم کے ساتھ ڈائریکٹ متصل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یا خود ساکن ہوتا ہے، اس سے پچھلا حرف ہمیشہ مکسور ہوگا، اس پہ کسر آئے گی، اسے یا المتکلم کہتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ یا جب فعل کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے، چونکہ اس یا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے پہلے کسرہ ہونی چاہیے. فعل پہ اگر ہم آخری حرف پہ کسرہ کریں تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. فعل کا جو ایگزیکٹ وزن ہے وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے عرب جب یا المتکلم فعل کے ساتھ یوز کرتے تھے شروع سے ہی، تو وہ یا کو ڈائریکٹ
فعل کے ساتھ نہیں لاتے تھے، بیچ میں ایک نون ایڈ کیا جاتا تھا، اور وہ جو یا سے پہلے کسرہ آنی ہے وہ کسرہ اس نون پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی یہ جو متکلم کی یا ہے اس کو فعل کے ساتھ اگر متصل کریں گے تو اس سے پہلے نون بھی ایڈ کریں گے اور وہ نون زیر لے لے گا. اس طرح سے یہ ہے کہ فعل کی شکل بچ جاتی ہے، وہ خراب نہیں ہوتی، تو اس کا وزن جیسا نارمل ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے. تو مثال کے طور پہ جعل ہے، اس نے بنایا، تو اگر آپ اس کے بعد یہ کہنا چاہیں کہ اس نے مجھے بنایا تو آپ جعلی نہیں بولیں گے، کہ جعلی بولنے سے جعل کا لفظ ہی خراب ہو رہا ہے نا. تو فعل کو بگڑنے سے بچانے کے لیے آپ نون ایڈ کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے جعلنی. اسی طرح خلق نی، رزق نی، تو رزقی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، تو بس یہ ایک فرق ہے کہ یا المتکلم اسم کے ساتھ تو ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتی ہے، لیکن فعل کے ساتھ جب بھی یا اٹیچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے نون ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس نون کو ہم کہتے ہیں نون الوقایا. اور وقایا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، تو یہ حفاظتی نون ہے بیسیکلی، جو فعل کو بچانے کے لیے. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی. چلے اچھی بات ہے. اور اب حرف کی اگر بات کریں تو حرف جر جو ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نون ایڈ کرتے ہیں. مثلا من ہے، جیسے من میں جو کہ خود بھی نون ہے نا، تو اس کے بعد جب یا ایڈ کرتے ہیں متکلم کا تو منی نہیں بولتے، منی. مجھ سے اگر کہنا ہو منی، اس میں نون الوقایا بھی ایڈ کرتے ہیں چونکہ وہ بولنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے اور آسان ہے، تو منی کے بجائے منی. اسی طرح ان ہے، حرف جر عین والا، تو ان کے ساتھ بھی جب آئے گا یا تو نون الوقایا ایڈ کریں گے، انی، نون پہ شد آ جائے گی، انی نہیں بولتے، انی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی جگہوں پہ یا ہی آتا ہے، مطلب باقی جتنے بھی حرف جر ہیں ان کے ساتھ صرف یا آئے گا. اچھا، دوسرا جو ضمیر ہے جس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے وہ ہے نا. یہ بھی کنفیوز کر سکتی ہے. ابھی جو ضمائر مرفوع متصلہ میں نے 11 ضمیریں آپ کو بتائی تھی، جو فاعل یا نائب الفاعل کی حیثیت سے آتی ہیں، ان میں کوئی بھی ضمیر ایسی نہیں ہے نا کے علاوہ جو مفعول کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہو. یعنی میں ایک دفعہ دوبارہ بولتا ہوں، تا، تی، تما، تم، تننا، یہ 5 ضمیریں مخاطب والی. پھر ہے تو، نا، 7 ضمیریں ہو گئی. نا، نون النسوہ 8، اور اس کے بعد واو، الف، یا، تو یہ ٹوٹل 11 ہیں. ان میں صرف نون الف نا جو ہے یہ وہ ضمیر ہے جو ضمائر منصوبہ اور مجرورہ میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر کنفیوز کر سکتی ہے. یہ فاعل کی حیثیت سے بھی چونکہ آ رہی ہے، یہ مفعول کی حیثیت سے بھی آ رہی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب ہم اس کا مطلب فاعل کا لیں گے، کب مفعول کا. تو چونکہ اس کے معنی پہ فرق پڑے گا نا، اگر ہم اس کو فاعل کا کنسیڈر کریں تو پھر ہم جیسے کہیں گے، مثال کے طور پہ خلقہ کے ساتھ یہ یوز ہو اور فاعل ہو تو ہم کہیں گے ہم نے پیدا کیا. لیکن اگر مفعول کے طور پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہمیں پیدا کیا. تو اس کو کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ نا جو فعل کے ساتھ آ رہا ہے وہ فاعل ہے یا مفعول کا نا ہے؟ کوئی معلوم ہے کسی کو، یا کوئی آئیڈیا، کوئی گیس کریں اگر. اس میں دیکھیے، ہم نے جب فعل ماضی پڑھا تھا نا وہاں یہ بات ہم بار بار کرتے تھے کہ جب آپ نے تا ایڈ کرنا ہے یا تی یا تو اس سے پہلے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے. تو یہ جو آخری حرف کا سکون ہے نا یہ ہمیں بہت ساری جگہوں میں مدد دیتا ہے. جیسے آگے اگر آپ لوگ کبھی حروف علت والے افعال پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ لام کلمہ فعل کا ساکن ہوتا ہے کوئی ضمیر ایڈ کرنے سے پہلے. تو یہی چیز یہاں پہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اگر نا سے پہلے کبھی پچھلا حرف ساکن ہے، نا سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہوگا تو وہ نا فاعل کا کنسیڈر کیا جائے گا. جیسے ہم نے کہنا ہو کہ ہم گئے تو ہم بولیں گے ذهب نا. تو اسی طرح ہم نے دیکھا رأینا یا نظرنا، ہم نے سنا سمعنا، ہم نے پیدا کیا خلقنا. تو ہر جگہ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے.
لیکن اگر اس سے پچھلا ساکن نہیں ہوگا نا سے پہلے والا تو پھر یہ نا مفعول کے معنی میں ہوگا. جیسے خلقنا کے بجائے اگر خلقنا، خلق یعنی قاف پہ زبر آئے، خلقنا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ ہوگا اس نے ہمیں پیدا کیا. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں جعلنا، تو جعلنا ہوگا ہم نے بنایا. جیسے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، تو وجعلنا میں چونکہ لام ساکن ہے تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، وجعلنا اللیل لباسا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا. اب لیکن اگر ہم یوز کریں جعلنا، تو اس کے معنی ہوں گے اس نے ہمیں بنایا. ٹھیک ہے، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. تو جعلنا، تو لیکن جعلنا ہو تو ہم نے بنایا. اسی طرح جیسے اطعمنا، اطعمنا میں نام مفعول کا ہے، اس نے ہمیں کھلایا. اگر ہم یہ لفظ یوں ہو کہ اطعمنا، پھر کیا معنی ہوں گے؟ ہم نے پلایا. ہم نے کھلایا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اہم ہے اس میں کہ نا سے پہلے اگر حرف ساکن ہے تو یہ نا فاعل کا ہوگا، اور نا سے پہلے کا حرف اگر ساکن نہیں ہوگا تو یہ نا مفعول کا سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی. تو متکلم کی جو دو ضمیریں ہیں ضمائر منصوب میں، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نا فاعل ہوگا اگر اس سے پچھلے حرف ساکن ہے، اور مفعول کا ہوگا اگر پچھلا حرف ساکن نہیں. اور یا جو ہے یہ جب فعل کے ساتھ متصل ہوگا تو اس سے پہلے ایک اضافی نون ہی آئے گا. جی کلیئر؟ چلیں اچھی بات ہے. اسی کی کچھ ایگزامپلز ویسے یہ وہی والی بات ہے جو بھی میں کرتا تھا. اچھا چلیں اس کے بعد وہ جو ضمائر والا ٹاپک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم ایگزامپلز پہ جاتے ہیں. ضمائر متصلہ تو کلیئر ہو گئی، تین طرح کی ہیں. ضمائر جو منفصلہ ہوتی ہیں ان کی بھی دو ٹائپس ہیں. ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ، اور دوسری ہے منصوبہ متصلہ. اس میں مجرور کی کیٹیگری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل عربی میں ضمائر پانچ ہوتی ہیں، یعنی تین متصل ہیں، دو منفصل ہیں. متصل میں مرفوع بھی ہے، منصوب بھی ہے، مجرور بھی ہے. منفصل میں مرفوع اور منصوب سے. تو ضمیر جو مرفوع منفصل ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھی تھی، جو ضمیر مبتدا کی حیثیت سے یوز ہوتی ہیں، یعنی ہوا، ہیا، ہم، ہننا، انت، انتی، انتم، انتن، انا، نحن. یہ ضمائر کہلاتی ہیں ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ اور دوسری ہے ضمیر منصوب منفصل. وہ بیسیکلی یہی ضمائر ہوتی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہے ہوا، لیکن ان سے پہلے اگر آپ ایا کا لفظ ایڈ کر دیں تو یہی ضمیر منفصل ضمیر بن جائے گی. ایاہو، ایاہا، ایاکا، ایاکی، ایایا، ایاہم، ایاہن، ایاکم، ایاکن، ایانا. تو آپ نے اکثر قرآن پاک میں اس طرح کے لفظ دیکھے ہوں گے، جیسے ایاک نعبد، یا اسی طرح فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. ٹھیک ہے، یا ایانا. تو کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. اب وہاں پہ یا جیسے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى، تو وہ بیسیکلی یہی والی ضمیر ہوتی ہے، مجرور یا متصل ضمیر. لیکن اس سے پہلے ایا کا لفظ اگر آپ ایڈ کر دیں تو یہی ضمیر منفصل ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو اکیلا یوز کر سکتے ہیں. اور یہ ضمیر منصوب ہے تو یہ بھی یوز اسی وقت کی جاتی ہے جب مفعول کے طور پہ ضمیر لانی ہو. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کب متصل ضمیر آتی ہے کب منفصل. تو عام اصول یہی ہے کہ ہم مفعول کے لیے ضمیر متصل یوز کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی مفعول، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس پہ آپ کو ایمفسائز کرنا ہو اور اس کو آپ بالکل جملے کے شروع میں لانا چاہیں، تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ متصل ضمیر تو نہیں لا سکتے، کیونکہ متصل ضمیر فعل کے بعد آتی ہے نا، فعل کے بعد اٹیچ ہو. تو اگر آپ مفعول کو بالکل شروع میں لانا چاہتے ہیں اس پہ فوکس کرنے کے لیے، پھر آپ یہ والی ضمیر یوز کریں گے، ضمیر منصوب منفصل. ٹھیک ہے،
جیسا کہ ایاک نعبد، تو یہ اسی لیے ایاک یہاں یوز ہوا ہے چونکہ مفعول پہلے آ رہا ہے. اگر مفعول بعد میں آتا تو یہ جملہ یوں ہوتا کہ نعبدو کا. ٹھیک ہے. تو اب معنی میں بھی وہی فرق ہے نا کہ نعبدو کا سمپل ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کو مفعول کو پہلے لانے سے یہ فرق پڑا کہ اس پہ ایک ایمفیسس آ گیا کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر مثلا یہ ہے کہ یوں ہو جملہ کہ اعبدونی، تو اعبدونی ہوگا کہ میری عبادت کرو. اب یہاں زیادہ زور اگر دینا ہے تو ہم یہ جو متکلم کی ضمیر شروع میں لائیں گے، تو جیسے قرآن پاک میں فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اب وہ ہوگا کہ صرف میری ہی عبادت کرو، یا پہلے آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ہے ضمائر یاہو یاہا والی، انہیں ہم منصوب منفصل کہتے ہیں. یہ بھی مفعول کے طور پہ آتی ہیں، لیکن یہ تب یوز کی جاتی ہیں جب مفعول آپ فعل سے پہلے لانا چاہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ تاکید اس میں استعمال کرنا چاہیں یا حسر پیدا کرنا چاہیں. کلیئر ہے جی؟ جی چلیں اچھی بات. تو اب یہ ضمائر پانچوں قسم کی ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب کچھ بس ہم مثالیں لے لیتے ہیں ضمائر کی. جیسے یہ دیکھیے، الطفل یبکی امہ ضربتہ، کہ بچہ رو رہا ہے چونکہ اس کی اماں نے اسے مارا ہے. اب یہاں جو ضمیر ہے، ایک تو ہو میں ہو کی ضمیر ہے، اور پھر ضربت ہو میں ہو کی ضمیر ہے. یہ والی جو ہو ہے ہو والی، یہ یہاں کس حیثیت سے یوز ہو رہی ہے یہ ضمیر؟ یہ مضاف الیہ ہے، اس کی ماں. ٹھیک ہے. اور پھر ضربت، یعنی اس میں فاعل ہوگا وہ جو ہیا مستتر، اس کی ماں نے مارا. یہ ہو مفعول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بچے کے لیے یوز ہوا ہے. اس کی ماں نے اسے پیٹا ہے، تو یہ ہو مفعول ہے یہاں پہ. اسی طرح حاضی ساعت جمیلہ، یہ گھڑی خوبصورت ہے، انا احبها، مجھے یہ اچھی لگتی ہے. تو یہاں ہاں مفعول کے طور پہ آ رہا ہے جس سے گھڑی مراد ہے، تو یہ مفعول کے لیے ہم منصوب متصل ضمیر لا رہے ہیں. الاولاد فی الملعب، بچے گراؤنڈ میں، رأیتهم یلعب، میں نے انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا. تو ہم مفعول کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا. اسی طرح ہؤلاء طالبات جدد، یہ نئے طالبات ہیں، انا عارفهن، میں انہیں جانتا ہوں. تو ہننا بھی یہاں مفعول کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ بھی وہی منصوب متصل ہے. یا حامد من علمک قراءۃ القرآن، حامد تمہیں قرآن پڑھنا کس نے سکھایا. تو یہاں کا جو ہے یہ منصوب ہے، ضمیر مفعول کو ظاہر کر رہی ہے. یا مریم المدرسہ ستمنحک جائزہ علی نجاح، کہ مریم جو تمہاری استانی ہے، تمہاری ٹیچر جو ہیں، وہ تمہیں انعام دیں گی تمہاری کامیابی پہ. تو ستمنحو وہ دیں گی، کی تمہیں، یہ جو کی ہے کیونکہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. وہ تمہیں دیں گی انعام، اعلی نجاح کی. یہ والی جو کاف کی ضمیر ہے، یہ نجاح کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ آئی ہے، تو یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تمہاری کامیابی. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تمہیں کے معنی میں لے رہے ہیں، یہاں تمہاری. تو ایک ہی ضمیر ہے ادھر، لیکن اس سے ہم کہیں گے یہ منصوب ہے، ادھر کہیں گے کہ یہ ضمیر مجرور ہے اس کے یوزیج کی وجہ سے. اسی طرح آگے ہے جی، کہا ہے من اجلسکم ہنا یا اولاد، بچوں تمہیں یہاں کس نے بٹھایا. کم مفعول کو ظاہر کر رہا ہے یہاں پہ، تمہیں. یا بنات خالتکن ستزورکن اليوم، کہ تمہاری خالہ آج تم سے ملنے آئیں گی. تو تمہیں ملنے آئیں گی، تو تمہیں کا یہ یہاں کننا کو بطور مفعول استعمال کیا گیا. اور یہاں کننا جو ہے یہ کس طرح استعمال ہوا، گرامیٹیکلی یعنی یہ کیا ہے، تو آپ مسافل ہے یہاں مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ ایک ہی ہے نا کننا، لیکن یہ ضمیر یہاں مضاف الیہ ہے چونکہ یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہے، ادھر یہ مفعول. ابی یحبنی،
میرے ابا مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی تو ضمیر ہے یا، لیکن چونکہ فعل کے ساتھ یا ڈائریکٹ نہیں آتی تو اس سے پہلے آپ نے پھر ایک نون ایڈ کیا. یحبنی وانا احبہ، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ یہاں ہو جو ہے یہ بھی مفعول کی ضمیر ہے. اللہ خلقنا ويرزقنا النعم في كل حين. اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمیں نوازتا ہے نعمتوں سے ہر لمحے. تو یہاں پہ نا مفعول کو ظاہر کر رہا ہے، ادھر بھی نا مفعول کے لیے آ رہا ہے. دونوں جگہ ہمیں پیدا کیا، ہمیں دیتا ہے. من سیصحبنا فی السفر، سفر میں کون ہمارے ساتھ جائے گا؟ تو یہاں پہ بھی وہی نام مفعول کے لیے آ رہا ہے، ہمیں کون جوائن کرے گا. ٹھیک ہے. مل امر، کیا ہوا ہے؟ لماذا لا یکلمنی احد اليوم، آج کوئی بھی مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ تو نی میں یہاں یا جو ہے مفعول کو ظاہر کر رہا ہے، مجھے کوئی مخاطب کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضمائر جو ہم مداخلے کے طور پہ لاتے ہیں، یہی ضمائر مفعول کی حیثیت سے بھی یوز ہوتی ہیں. تو جو نہ ہم والی بات کر رہے تھے کہ نہ کبھی فاعل ہوتا ہے کبھی مفعول، اس کی ایگزامپلس بھی کچھ دیکھ لیں. جیسے خلقنا، تو یہ ہوگا ہم نے پیدا کیا، نہ یہاں فاعل ہے. خلقنا، اس نے ہمیں پیدا کیا. تو یہاں فاعل خلق میں جو ہوا ہوتا ہے امپلائڈ وہ ہے، اور مفعول نہ ہے. انزلنا، ہم نے اتارا، نا فاعل ہے. انزلنا، اس نے ہمیں اتارا، تو ہم مفعول ہے یہاں پہ. جعلنا، ہم نے بنایا. جعلنا، اس نے ہمیں بنایا. رزقنا، ہم نے دیا. رزقنا، اس نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے. تو وہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نا سے پچھلا اگر ساکن ہے تو وہ نا فاعل ہے، وگرنہ وہ نا مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جملہ اس پہ آگے ہے. ہاں یہ یہاں پہ بھی کچھ جملے ہیں، یہ بھی دیکھیے گا. سافرنا الى السعودیہ فی العام السابق، یہ نہ ہے کون سے والا؟ فاعل والا نا، کہ ہم نے پچھلے سال سعودیہ کا سفر کیا. اللہ سیجمعنا فی الجنہ، یہ کون سا فاعل ہے؟ نہ فاعل ہے یا مفعول؟ مفعول. مفعول ہے. ہاں، تو اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گا انشاءاللہ. ساعدنا فی حل هذه المشکلہ یا حامد. اچھا ادھر اب یہ ایشو ہے کہ آ، یہ اچھا ہو گیا، یہ مثال آ گئی. اب آپ کو تھوڑا یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اس فعل پہ بھی غور کرنا پڑے گا. اب یہاں نہ سے پہلے پچھلا ساکن تو ہے، لیکن ساعد کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا امر ہے؟ ماضی. کیونکہ ماضی ہے. چونکہ دیکھیے اگر ہم فرض کریں، ہم سمجھیں کہ اگر ہم اس کو ماضی کنسیڈر کریں تو پھر اس کا پہلا صیغہ ہوگا ساعدہ. اب ساعدہ فعل کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ساعدہ ہوتا ہے. فاعل یفاعل، وہ پڑھے ہوئے ہیں نا اپنے فعل کے اوزان. شاہد یشاہد. تو اگر تو یہ عین پہ فتحہ ہو تو پھر تو یہ ماضی ہے ساعدنا، لیکن عین پہ کسرہ ہے تو یہ امر ہے. اب امر میں آخری ہے ویسے ہی ساکن. یہ چیز بھی ذرا دیکھنے والی ہے کہ یہ جو نا فاعل کی حیثیت سے آتا ہے نا، وہ صرف ماضی میں آتا ہے. کیونکہ امر میں یا مضارع میں نا فاعل کے طور پہ آ ہی نہیں سکتا نا، اس میں تو جب بھی آئے گا مفعول کی حیثیت سے آئے گا. تو وہ والی جو بات ہے کہ نا اگر اس سے پہلے ساکن ہے تو وہ فاعل کے، اور ساکن نہیں ہے تو وہ مفعول کا ہے. وہ فعل ماضی کے لیے رہتے بیٹھتے. مضارع کے ساتھ اور امر کے ساتھ جب بھی نہ آئے گا وہ مفعول. تو تھوڑا پھر آپ کو اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ فعل ہے کون سا. لیکن ایسے وزن تھوڑے ہیں جن میں امر میں اور ماضی میں آدمی کو فرق پتہ نہ چل رہا ہو، ورنہ اکثر جگہوں پہ امر آپ کو خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ امر ہے. لیکن اس میں چونکہ فرق کم ہے نا، یہاں اگر ماضی ہو تو ہم عین پہ صرف فتح بولیں گے، اتنا فرق ہے. ساعدنا، ساعدنا کے معنی ہوں گے کہ ہم نے مدد کی، یہ ماضی ہوگا.
لیکن ساعدنا یہ امر ہے، ہمیں مدد دو، ہمیں سپورٹ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس طرح کے وزن تھوڑے ہیں جن میں ماضی اور امر میں ایشو آ۔ اچھا، آگے اگر دیکھیں، خلقنا اللہ من طین، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا۔ اب یہ کون سے والا نہ ہے، فاعل والا یا مفعول والا؟ مفعول ہے نا، ہمیں بنایا، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ بس کنکلوڈنگ کچھ گفتگو کریں گے، اور کچھ میں ریسورسز آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ فردر اپنی ریبٹ امپروو کر سکیں۔